बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हशमत अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस बीमारी का तज़किरा करेंगे, जिस बीमारी पर हम बहस करेंगे, वो है डेंगू बुखार। तो दोस्तों, क्या होता है डेंगू बुखार, क्यों होता है डेंगू बुखार की अलामात क्या हैं, डेंगू बुखार के वजूहात क्या हैं, और वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें इख्तियार करके हम अपने आप को डेंगू बुखार से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, डेंगू एक वायरल फीवर है, ये ख़ास किस्म के वायरस से होने वाला बुखार है। दोस्तों, कैसे फैलता है ये वायरस, कैसे पहुंचता है हम तक और आप तक ये वायरस। तो दोस्तों, डेंगू वायरस के फैलाव में एक ख़ास किस्म का फीमेल मॉस्किटो, मादा मच्छर, जिसे हम एडिस मच्छर कहते हैं, अहम रोल प्ले करता है। ये वायरस इस एडिस मच्छर के जिस्म के अंदर पाया जाता है, और यूँ ही ये हमें और आपको काटता है तो ये वायरस उसके जिस्म से हमारे जिस्म में मुंतकिल हो जाता है, हमारे खून में शामिल हो जाता है, और हम डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और यूँ हमें डेंगू बुखार हो जाता है। दोस्तों, डेंगू बुखार जो है, इसकी क्या अलामात हैं। तो डेंगू बुखार के मरीज़ में वो कौन सी अलामतें हैं जो हम देखते हैं, जिन्हें डेंगू मरीज़ शिकायत करता है। तो आम तौर पर मरीज़ सर पर बोझ की शिकायत करता है, मरीज़ को सर दर्द होता है, इसके साथ ही साथ मरीज़ को हाई ग्रेड फीवर हो जाते हैं, ऊंचे दर्जे का बुखार हो जाता है, मरीज़ को नज़ला और ज़ुकाम और खांसी की अलामात भी शुरू हो जाती हैं, मरीज़ को चक्कर भी आते हैं, मरीज़ को आँखों के इर्द गिर्द और आँखों के एरिया में भी शदीद दर्द होता है, मरीज़ को पूरे जिस्म में सेवियर पेन होता है, पूरे जिस्म में शदीद दर्दें होती हैं, मरीज़ को स्किन रैशेस भी हो सकते हैं, मरीज़ के जिस्म में पर मरीज़ के जल्द पर लाल लाल रंग के, सुर्ख रंग के दाने भी निकल आते हैं, जिन्हें हम स्किन रैशेस का नाम देते हैं। मरीज़ के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मरीज़ के पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मरीज़ बहुत ज़्यादा सर दर्द की शिकायत करता है, बाज़ मरीज़ों को उल्टियों की शिकायत भी हो जाती है, मरीज़ को कै की शिकायत हो जाती है। इसके साथ ही साथ मरीज़ को पेट दर्द भी होता है, पेट दर्द के साथ साथ मरीज़ को लूज़ मोशन भी हो जाते हैं, मरीज़ को डायरिया हो जाता है, और मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है, मरीज़ इंतहाई कमज़ोरी महसूस करता है। तो ये थी वो चंद अलामात जिसका हमने ज़िक्र किया कि ये अलामात डेंगू के मरीज़ में देखी जा सकती हैं। दोस्तों, कुछ और अलामात हैं, अगर हम डेंगू मरीज़ में उन अलामात का मुशाहदा करें, या हमारे मरीज़ों में या हम में वो अलामतें पाई जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर मरीज़ को शदीद बुखार हो जाए, ऊंचे दर्जे का बुखार हो जाए, मरीज़ के हाथ पाँव ठंडे हो जाएं, मरीज़ के प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएं, मरीज़ का ब्लड प्रेशर लो हो जाए, मरीज़ के जिस्म में पानी और नमकियात की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, मरीज़ डिहाइड्रेट हो जाए और मरीज़ बेहोश हो जाए, तो ऐसी हालत में मरीज़ को फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए, ताकि जो फ्लूइड जो मरीज़ के जिस्म में पानी और नमकियात की कमी है वो पूरी की जा सके, और मरीज़ का कंप्लीट केयर जो मरीज़ को देना चाहिए वो मरीज़ को कंप्लीट केयर बाकायदा निगहदाश्त मिल सके, और उसका इलाज बाकायदगी से इलाज किया जा सके। दोस्तों, अगर किसी मरीज़ को डेंगू बुखार हो गया है, अगर जो अलामात हमने बयान की हैं, और हम इसको कंफर्म करना चाहें कि ये डेंगू बुखार है या आम बुखार है, तो हमें इसके लिए मरीज़ के खून का जांच करना ज़रूरी है, मरीज़ के खून का लेबॉरेटरी टेस्ट करना ज़रूरी है। तो डेंगू के लिए एक एंटीजन टेस्ट किया जाता है, जिसे NS1 एंटीजन कहा जाता है। ये एंटीजन जब मरीज़ डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड होता है, तो ये एंटीजन मरीज़ के खून में पाया जाता है, और इस मरीज़ के खून में जब ये टेस्ट कराया जाता है तो ये एंटीजन
ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، یہ مریض یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کا دوسرا جو ٹیسٹ ہے وہ IgM اینٹی باڈیز کا ہوتا ہے۔ جب ہمیں وائرل انفیکشن ہوتا ہے، جب ہمیں ڈینگی وائرس کا انفیکشن ہوتا ہے تو ہمارا جسم اس وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے۔ تو اگر یہ اینٹی باڈیز ہمارے جسم میں، ہمارے خون میں ڈیٹیکٹ ہو جائیں، ہمارے خون میں یہ موجود ہوں، تو بھی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مریض کو ڈینگی بخار ہو گیا ہے۔ IgM زیادہ تر ایکیوٹ IgM اور NS1 زیادہ تر ایکیوٹ کیسز میں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے، ایکیوٹ کیسز میں پازیٹیو آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اینٹی باڈی ٹیسٹ جسے IgG کہا جاتا ہے وہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ڈیٹیکٹڈ آنے کی صورت میں، اس کے پازیٹیو آنے کی صورت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض کو کبھی پاسٹ میں، کبھی پہلے یہ ڈینگی وائرس کا سے متاثر ہوا تھا اور یہ ڈینگی بخار کا مریض رہ چکا تھا، جو اب اس کے جسم میں اس وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا ہو گئی ہیں۔ تو IgG اینٹی باڈیز ہمیں یہ پتہ دیتی ہیں کہ مریض کو کبھی پاسٹ میں پہلے ڈینگی کا انفیکشن ہوا تھا اور اس کے خون میں اب اینٹی باڈیز موجود ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ ہمیں ایک دوسرا ٹیسٹ بھی کرانا چاہیے مریض کا، وہ ہے CBC ٹیسٹ، جو مریض کا خون کا ٹیسٹ ہے۔ اس ٹیسٹ میں مریض کے جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں، وہ ان کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس میں جو دوسرا جو ہیموٹوکریٹ ہیں، جو HCT ہیں، وہ ان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ جب CBC میں پلیٹلیٹس کی جو مطلوبہ لیول ہے، جو مطلوبہ تعداد ہے، وہ اگر حد سے زیادہ کم ہو جائیں اور ہیمٹوکریٹ HCT کا لیول زیادہ ہو جائے تو بلا شبہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مریض کو ڈینگی وائرس انفیکشن ہو گیا ہے، اور ہمارے مریض کو ڈینگی وائرس کا انفیکشن ہے، اور ہمارے مریض کو ڈینگی بخار ہے۔ دوستو، یہ تو تھی ڈینگی وائرس کی علامات کے بارے میں چند باتیں، ڈینگی وائرس کی جو ٹیسٹ ہیں اس کے بارے میں چند باتیں۔ دیکھیں ناظرین، مریض کو اس بخار میں مریض کو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ دینی چاہیے، اس کو بہت زیادہ آرام کرنا چاہیے، مریض کو زود ہضم غذا دینی چاہیے جو آسانی سے ہضم ہو سکے، مریض کا جو فلوئڈ بیلنس ہے وہ مینٹین رکھنا چاہیے، مریض کے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ مریض کو واٹر انٹیک لینا چاہیے، مریض کو مختلف قسم کی جوسز لینی چاہیے، یعنی مریض کو فلوئڈ زیادہ مقدار میں یوز کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی ڈینگی بخار کے مریضوں کی چند علامات اور ان کے متعلق چند لیبارٹری ٹیسٹ، جس سے ہم کو پتہ چل سکے کہ ہمارے مریض کو جو یہ علامات لے کے آیا تھا، اس میں مریض کو ڈینگی فیور ہے یا نہیں ہے، مریض کو ڈینگی انفیکشن ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تھے وہ 2-3 ٹیسٹ۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اس ڈینگی بخار سے، ڈینگی وائرس کے انفیکشن سے بچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے آس پاس، گلیوں محلوں میں جو گندگی کے ڈھیر ہیں، جو کوڑا کرکٹ ہیں، انہیں ختم کریں، انہیں ٹھکانے لگا دیں۔ اس کے علاوہ رہائشی علاقوں کے اوپر، گھروں میں، دفاتر میں جو ٹینکیاں ہیں اس کے اوپر اکثر ڈھکن نہیں ہوتے، اور اس میں جو یہ ڈینگی کے جو وائرس پھیلانے والے مچھر ہے ان کی افزائش ہوتی ہے۔
تو ان ٹینکیوں کو ڈام کر رکھنا چاہیے، ان کے لیے ڈھکن کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے گلی محلوں میں جو آس پاس جو پانی کھڑا ہوتا ہے، ہمیں اس پانی کا بھی کچھ مناسب انتظام کرنا چاہیے۔ یہ پانی ہمیں کھڑا نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ اس پانی میں انہی مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، اور یہ ایڈیز مچھر جو ہیں، جو یہ خاص طور پر کھڑے پانی میں انڈے دینا پسند کرتی ہے اور اپنی جو افزائش ہے وہ برقرار رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ہمارے گھروں کے اندر جو پانی میں جمع کرنے کی جو مختلف قسم کے برتن ہوتے ہیں، جیسے مٹکے ہوتے ہیں، جیسے ڈرم ہوتے ہیں، تو اس پانی کو بھی ہمیں ڈام کر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے جو یہ کولر سے، جو روم کولر میں جمع شدہ پانی، ایئر کنڈیشن سے رستہ پانی، یہ جو مختلف قسم کے جو گملے ہوتے ہیں پودوں کے جس میں پودے لگے ہوتے ہیں، اس میں جو پانی جمع ہوتا ہے اس کا بھی سدباب کرنا چاہیے۔ یہ پانی ہمیں روزانہ کی بنیاد پر تبدیل کرنا چاہیے، یا اس کا جو یہ پانی جو کھڑا ہونا ہے اس کے لیے پراپر انتظام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو پانی کی کیاریاں ہیں، جو پودوں کی کیاریاں ہیں، جب آپ کے گھر کے لان میں جو پودے لگے ہوئے ہیں، ان کیاریوں میں بھی پانی جمع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو پانی کی بوتلیں ہیں، یا جو سافٹ ڈرنک کی جو بوتلیں ہیں، وہ اکثر ہم استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، تو اس میں جو پانی جمع ہوتا ہے بارش کے بعد، اس میں اکثر پانی جمع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس مچھر کی افزائش میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مختلف قسم کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ ایک خاص پیکنگ میں ہم بازار سے گھر لے کے آتے ہیں، اور اکثر استعمال کے بعد وہ پیکنگ ہم پھینک دیتے ہیں۔ جب ہم یہ پیکنگ پھینک دیتے ہیں اور اوپر سے بارش ہوتی ہے اور بارش کا وہ پانی اس میں جمع ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایڈیز مچھروں کی زیادہ تر افزائش ہوتی ہے۔ تو یہ بھی جو وجوہات ہیں، جو اس کے علاوہ جو پرندوں کے جو پانی پینے کی جو برتن ہیں، اسے روزانہ کی بنیاد پر وہ چینج کرنا چاہیے اور اسے ڈام کر رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں جو آج کل کا جو مونسون کا جو موسم ہے، ڈینگی کا جو تھریڈ ہوتا ہے، وہ زیادہ تر جون سے سپتمبر تک برقرار رہتا ہے۔ جو مونسون کا جو سیزن ہے، اس میں زیادہ تر ڈینگی کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اس موسم میں اسپیشلی ہمیں مچھردانیوں کا، ماسکیٹو نیٹس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے گھر کے جو رومز ہیں، اس کے جو دروازے ہیں، ان پر جالیاں، جو کھڑکیاں ہیں، ان پر جالیاں لگانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں مختلف قسم کے جو اینٹی ماسکیٹو جو لوشن آتے ہیں، جو میٹس یوز ہوتے ہیں، جو کوئل یوز ہوتے ہیں، اور جو اینٹی ماسکیٹو اسپرے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ہمیں ان کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ڈینگی جو ایڈیز مچھر ہے اس کے کاٹنے سے بچانا چاہیے۔ جب ہمیں مچھر نہیں کاٹیں گے تو یقین جانیے ناظرین، ہمیں ڈینگی بخار کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈینگی کے سیزن میں آپ نے لمبے آستین والے کپڑے استعمال کرنے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں کو کور کر کے رکھنا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے دستانے، گلاؤز پہننے ہیں، آپ نے جرابیں پہننے ہیں، آپ نے ہر صورت میں اور ہر حال میں اپنے آپ کو مچھر کے کاٹنے سے بچانا ہے۔ تو یہ تھی وہ چند احتیاطی تدابیر جسے اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو ڈینگی وائرس کے انفیکشن سے اور ڈینگی بخار سے بچا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہومیوپیتھک علاج کی طرف۔ ہومیوپیتھی میں ڈینگی کے بخار کا کیا علاج ہے؟ تو ہومیوپیتھی میں
ڈینگی کے بخار کے لیے بہت ہی اہم اور افیکٹو میڈیسن موجود ہیں. یہ میڈیسن آپ ایز اے پریونٹیو میڈیسن بھی لے سکتے ہیں. آپ ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے بھی لے سکتے ہیں. اور آپ کو اگر ڈینگی بخار ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے بھی آپ ہومیو میڈیسن لے سکتے ہیں. ڈینگی بخار سے جو پریونشن کی جو میڈیسن ہے اس کے متعلق میں بات کروں گا کہ ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، وہ ہے یوپیٹوریم پرفولیٹیم. یہ یوپیٹوریم پرف جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے، یہ ہمیں 200 پاور میں لینی چاہیے. اور جس علاقے میں، جس ایریا میں، جس شہر میں جو ڈینگی کا تھریڈ موجود ہو، ڈینگی کا ایپیڈیمک موجود ہو، تو اس علاقے میں اسپیشلی آپ یہ یوپیٹوریم پرفولیٹم 200 میں یوز کر سکتے ہیں. آپ نے اسے کس طرح یوز کرنا ہے؟ آپ نے اس کو یہ ڈراپس کی شکل میں آتا ہے، تو آپ نے 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام کو اپنے زبان کے اوپر ڈائریکٹ ڈال کر پینی ہے. اگر آپ اسی طرح سے اسے استعمال نہیں کر سکتے تو آپ نے 5 قطرے صبح، 5 قطرے شام 1 چمچ پانی میں آپ نے لینی ہے. اگر بچے ہیں، آپ کو یہ میڈیسن بچوں کو دینی ہے، تو پھر بھی آپ نے یہ یوپیٹوریم پر 2 ڈراپس 1 چمچ پانی میں بچوں کو صبح شام دینی چاہیے. اس کے علاوہ آپ یہ میڈیسن یوپیٹوریم پرفولیٹم 200 پاور میں آپ گلوبولز پر ڈال کر بھی یوز کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں آپ 50 نمبر کی گلوبولز لے لیں 2 ڈرم میں، 2 ڈرم ٹیوب میں 50 نمبر کی گلوبولز لے لیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ جو ڈراپس ہیں وہ ڈال دیں. اور یہ گولیاں 2 گولیاں صبح اور 2 گولیاں شام بغیر پانی کے یہ لے لیں. تو انشاءاللہ جب تک آپ یہ میڈیسن یوز کرتے رہیں گے تو آپ کے جسم میں ڈینگی وائرس کے خلاف جو امیونٹی ہے وہ ڈیولپ ہوگی، اور آپ کو انشاءاللہ ڈینگی بخار نہیں ہوگا. اگر آپ کو ڈینگی بخار ہو گیا ہے اور آپ ڈینگی وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں تو آپ یوپیٹوریم پرف، جن کا پہلے میں نے ذکر کیا، ابھی آپ کو یہ یوپیٹوریم پرفولیٹم 30 پاور میں، اگر آپ کے جسم میں بہت زیادہ دردیں ہیں، اگر آپ کو ڈینگی بخار ہو گیا ہے، اگر آپ کے سر میں درد ہے، اگر آپ کے پورے باڈی میں پین آپ کو محسوس ہو رہا ہے، تو آپ یوپیٹوریم پرفولیٹم 30 پاور میں 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے شام کو لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ ویکنس ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں، اگر آپ کی امیونٹی ویک ہو گئی ہے، آپ کے بدن میں بہت زیادہ سستی پیدا ہو گئی ہے، تو آپ یوپیٹوریم پرف 30 پاور کے ساتھ ساتھ ہی جلسیمیم 30 پاور میں 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے شام کو ڈائریکٹ اپنی زبان پر یا تھوڑے سے پانی میں ڈال کر آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پٹھوں میں بہت زیادہ دردیں ہیں اور آپ کو بہت زیادہ ریسٹ لیسنس فیل ہو رہی ہے، آپ کو بہت زیادہ بے چینی فیل ہو رہی ہے، تو آپ اسٹاکس 30 پاور میں 5 قطرے صبح، دوپہر، شام ڈائریکٹ زبان پر یا آپ تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے آپ یہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ برایونیا ایک دوا ہے جو جب ڈینگی سے متاثر مریض کو پیاس زیادہ لگے، اس کو کانسٹیپیشن کی شکایت ہو، اس کے جوڑوں میں انتہائی دردیں ہوں، تو آپ برایونیا البا 30 پاور میں 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ آپ تھوڑے سے پانی میں یا بغیر پانی کے ڈائریکٹ زبان پر لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شدید سیویئر ہیڈ ایک ہے، شدید سر درد ہے، تو آپ اس کے ساتھ ہی ان ادویات کے ساتھ ہی بیلاڈونا 30 پاور میں 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ ڈائریکٹ زبان پر یا تھوڑے سے پانی میں حل کر کے وہ آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ ویکنس ہو گئی ہے، بہت زیادہ کمزوری آپ کو ہو گئی ہے، تو آپ کو چینا 30 پاور میں 5 قطرے دن میں 3 مرتبہ
ان دوائیوں کے ساتھ ہی لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے اور آپ کو آپ کے منہ سے، آپ کے ناک سے، آپ کے جو انٹسٹائن ہے، لارج انٹسٹائن، اس سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ ہیماملس ورجینی کا یہ چائنا 30 کے ساتھ ساتھ ہیماملس ورجینی کا 5 قطرے صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں یا ڈائریکٹ زبان پر لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو الٹیاں آ رہی ہیں، آپ کو وومیٹنگ ہے، آپ کو الٹیوں کی شکایت ہے، تو آپ ایپیکاک 30 پاور میں 5 قطرے صبح دوپہر شام آپ کو تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے یا ڈائریکٹ اپنی زبان پر لینے چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کو جو وومیٹنگ اور جو متلی کی شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر ایپیکاک آپ خالی پیٹ یوز کریں تو اس کا بہت ہی بہترین رزلٹ آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو پلیٹلیٹس کا ڈینگی کے مریضوں میں اکثر جب ہم اس کا CBC کرتے ہیں تو اس کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، ان کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ تو کاری کا پاپایا مدر ٹنکچر 20 قطرے آپ آدھے گلاس پانی میں 20 قطرے صبح، 20 قطرے دوپہر اور 20 قطرے شام کو آپ آدھے گلاس پانی میں لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اوسیمم سین کیوں اس کے بھی آپ 20 قطرے آدھے گلاس پانی میں صبح اور دوپہر اور شام یہ مدر ٹنکچر ہیں یہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایکنیشیا مدر ٹنکچر کیوں پاور میں آپ 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر اور 10 قطرے شام کو لے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ڈینگی کے متعلق کچھ باتیں جو ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کی آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی بہتر صحت کے لیے۔ تو آج ہی جو میں نے آپ کو پریونشن جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان پر عمل کریں، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اور اپنے دوستوں کو ڈینگی سے بچائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کی مزید ہیلتھ ٹپ کے ساتھ، مزید بیماریوں پر بحث کرنے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔